रहमत का तसव्वुर या उसके वजूद का सबूत अल्लाह ताला ने खुद अता फरमाया। उसका इरशाद है, और ये इरशाद बड़े ज़ोरदार लहजे में आया है कि मेरी रहमत से मायूस ना होना, यानी ख़बरदार मेरी रहमत से मायूस ना होना। अगर इंसान के आमाल अपने मंतकी नतीजे पर मुंतज हों तो रहमत का लफ्ज़ कोई मायने नहीं रखता। इंसान मेहनत करेगा, हासिल कर लेगा, बदी करेगा, सज़ा पा लेगा, नेकी होगी, इनाम पाएगा। हर वजह का एक नतीजा है और हर नतीजे के लिए कोई ना कोई वजह है। अगर वजह और नताइज सिर्फ वजह और नताइज ही होते तो गालिबन इंसान के दिल से उम्मीद, आस और रहमत का तसव्वुर ख़त्म हो जाता। रहमत होती ही इंसान को उसकी बदआमालियों की सज़ा से बचाने के लिए, यानी हाल की गलती जो मुस्तक़बिल में अपने लिए सज़ा मुरतब कर चुकी है या लिख चुकी है, उससे बचाने वाली शय रहमत कहलाएगी। बस ये इरशाद के मेरी रहमत से मायूस ना होना सिर्फ यही मफ़हूम रखता है कि ए इंसान अपने मुस्तक़बिल से मायूस ना होना, और ये कि ए इंसान अगर कभी गलती सरज़द हो भी जाए तो याद रखना कि गलती की सज़ा ज़रूर है, लेकिन ये बात ना भूलना कि मेरी रहमत मेरे गज़ब से ज़्यादा वसी है। गलती की सज़ा देने वाला मैं ही हूँ, लेकिन ये मेरा ही फ़ज़ल है कि मैं गलतियाँ माफ़ भी करता हूँ, ख़ताओं से दरगुज़र भी करता हूँ। इंसान की कमज़ोरी को अपनी रहमत की ताकत अता फ़रमाता हूँ। आने वाले अंदेशों में मुब्तला रहने वाले इंसान के लिए एक सदा बुलंद होती है कि ख़बरदार ये ना भूलना कि मैं और सिर्फ मैं इस बात पर कादिर हूँ कि गुनाह माफ़ कर दूँ, और यही नहीं बल्कि इंसान की तमाम गलतियों को माफ़ कर दूँ, और ये कि मैं उसके तमाम गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दूँ। मैं इंसान को तारीकियों से निकालता हूँ, उसे रोशनी अता करता हूँ। जुल्मात से नूर का सफ़र मेरी रहमत के सहारे हो सकता है। काफिरों को सज़ा से पहले उन्हें हिदायत हासिल करने की तौफीक अता फरमाने वाला हूँ। बेईमानों को ईमान की दौलत अता करता हूँ। अल्लाह करीम की रहमत को अगर गौर से देखें तो ज़िंदगी के कदम कदम पर छाई हुई है। हमारा एक एक सांस उसका मरहून मिन्नत है। रात को सोने के बाद सुबह की बेदारी उसकी रहमत के सहारे होती है। इंसान नहीं जानता कि वो किन किन मुश्किल मकामात से गुजार दिया जाता है। ये ज़िंदगी मुशाहिदात से भरी हुई है। हम देखते हैं कि जो लोग रहमत के कायल नहीं, वो किस मुश्किल में मुब्तला होते हैं। उनके पास माल होता है, सुकून नहीं होता। वो अपनी आरज़ुएं पूरी करके भी दौलत सुकून से महरूम होते हैं। ये उसका फ़ज़ल है कि वो इंसान के दिल को सुकून और करार की दौलत से माला माल कर दे। अल्लाह करीम ने इंसान को रहमत का तसव्वुर दिया। रहमत के ख़याल से ही इंसान के तसव्वुर में बहार पैदा हो जाती है। ऐसी आरज़ुएं कि जिसके हासिल करने की ख्वाहिश हो और उसका इस्तेहकाक ना हो, रहमत के इंतज़ार में पल जाती हैं। मुसलमान जन्नत की तमन्ना में अपनी हयात का सफ़र कर रहे हैं। ये यकीन कि उनकी आखिरत बेहतर होगी सिर्फ़ रहमत के तसव्वुर से हासिल होता है। हमारे लिए सबसे बड़ा एज़ाज़ यही है कि हम अल्लाह ताला की रहमत के इंतज़ार में रहते हैं। मुसलमान रहमत के हक़ से मायूस नहीं होता। हम अमाल पर भरोसा नहीं करते, भरोसा उसके फ़ज़ल पर है। हमें अपने अमाल का आसरा नहीं, आसरा उसकी रहमतों का है। हम जानते हैं कि इबादत वो है जो माबूद को मंजूर हो जाए, वरना करोड़ों सालों की इबादत एक सजदा ना करने से ज़ाया होती देखी गई और मुक़र्रब मातूब हुआ कि उसने अपने अमल के गुरूर में अपना मकाम छोड़ दिया। यहाँ मकाम सिर्फ मंजूरी का है, तक़र्रुब सिर्फ रज़ामंदी का है। नतीजा आमाल का नतीजा आमाल पर नहीं, इनायत पर है। अदल अहम चीज़ है, लेकिन फ़ज़ल अदल से बहुत ज़्यादा कवी है। अल्लाह ताला जानता है कि इंसान को ज़ईफ़ पैदा किया गया। तरग़ीबात की रंगीन जाल में इंसान फंस जाता है
اور جو لوگ اس جال سے بچ گئے وہ رحمت کے دائرے میں پناہ پا گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب کیے ہوئے، اپنے نامزد فرمائے ہوئے انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں اس لیے مبعوث فرمایا کہ وہ لوگوں کو گناہ اور کفر کی تاریکی سے باہر نکالیں، ان سے جہالت کے اندھیرے دور کریں، اور وہ لوگ جو خواہشات کے جال میں جکڑے جا چکے ہیں ان کو امید اور رحمت کی قوت عطا فرما کر انہیں ہر بندھن توڑنے کے لیے تیار کر دیا جائے۔ دنیا میں آنے والے تمام پیغمبروں علیہم السلام نے انسانیت کی خدمت کی، انسان کو فلاح کی طرف سفر کرایا، اور سب پیغمبروں میں سب سے زیادہ بزرگ پیغمبر، محبوب پیغمبر، منور پیغمبر اور پیغمبروں کے امام پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کے کمال کا مظہر بنا کر بھیجا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ یہ مقام بڑے غور کا ہے کہ کیا ایک انسان سب انسانوں کے لیے اور سب جہانوں کے لیے رحمت یا باعث رحمت ہو سکتا ہے؟ اور اگر ایک انسان سب انسانوں کے لیے، سب جہانوں کے لیے، پوری کائنات کے لیے، ماضی، حال، مستقبل کے لیے، ظاہر باطن کی کائنات کے لیے رسول رحمت ہے تو وہ ایک انسان کیا انسان ہوگا؟ اب ایسے انسان کے بارے میں کچھ کہنے کے بجائے اس پر درود و سلام بھیجا جائے۔ عام آدمی اپنی ذات کے لیے باعث رحمت نہیں ہو سکتا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کے لیے باعث رحمت ہیں، یعنی پوری کائنات کے لیے مایوسیوں سے نکلنے کی ضمانت عطا فرماتے ہیں۔ تو مطلب واضح ہوا کہ رحمت قرب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اس قرب سے محروم انسان کو اس کے اعمال کی عبرت کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ عمر گزشت کے کفر اور اس کی بدعمالیوں کے نتیجے سے بچنے کا واحد ذریعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہربانی ہے۔ ہمیں اپنے اعمال کی کمی بیشی سے بچانے والی ذات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مبارک جہاں باعث تخلیق کائنات ہے، وہاں باعث قیام کائنات اور باعث نجات کائنات بھی ہے۔ انسان دنیا کے بکھیروں میں مبتلا ہو کر بھول جاتا ہے کہ وہ کس سفر پر آیا، کس مقصد کے لیے آیا اور اسے کہاں جانا ہے۔ وہ کھیل میں مصروف ہو جاتا ہے اور مقصد اعلیٰ اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی گمراہوں کو ہدایت دے کر صراط مستقیم سے آشنا فرماتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ آپ رسولوں میں سے ہیں اور آپ ہی صراط مستقیم پر ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلنے والا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے والا اللہ کے قرب کو حاصل کر لیتا ہے، اور جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہربان اس پر اللہ مہربان، اور جس پر اللہ مہربان ہو جائے وہ کسی اعمال کی کمی بیشی سے کیوں خوف کھائے گا؟ اللہ ہی کا ارشاد ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ان پر عذاب ڈالوں جبکہ آپ ان میں ہیں؟ یعنی جس دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد ہے وہ ہمیشہ قرار میں رہے گا، اور جائے قرار وحشت کے علاوہ کیا ہے؟ گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت باعث حصول نجات ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان نیک اعمال نہ کرے، کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے انحراف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، اور ہر عمل ہمارے لیے نجات کا باعث ہے۔ یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ فقراء کرام سے سرزد ہونے والی کرامتیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمتوں کے جلوے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت کی ضمانت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اللہ کی رحمت ہے۔
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی اللہ کی رحمت ہیں۔ مولانا روم کو مولوی بنانے والا عمل اس کی رحمت کا عمل ہے۔ رحمت انسان کو عام سے خاص اور خاص سے خاص الخاص بناتی رہتی ہے۔ اقبال کو محرم راز بنانے والی شے یہی رحمت ہے۔ اقبال جانتا تھا کہ اس کے شعر باقی شعراء سے زیادہ بلند نہیں، اس کا فکر باقی فلسفیوں سے زیادہ بلیغ نہیں۔ ملت کا درد تو حالی کے پاس بھی تھا، اور شب بیداری اسی اقبال کے بقول عطار، رومی، رازی اور غزالی کو بھی ملی۔ لیکن اقبال کو جو پذیرائی عطا ہوئی، جو قوم نے اپنے دل میں اسے جگہ دی، یہ صرف اور صرف حصول رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دم سے ہے۔ اقبال کردار کا غازی نہ ہونے کے باوجود قلندرانہ مقامات پر فائز کیا گیا۔ اس کی آواز قوم کے لیے ایک پرسوز ہدی خواں کی آواز تھی۔ اس کا نعرہ نیم شبی آج بھی قوم کے لیے بیداری کا پیغام رکھتا ہے۔ اس نے قوم کو ایک ایسے تصور سے ہمکنار کیا جس سے پاکستان کا لقب ملا۔ یہی تصور اقبال تھا۔ رحمت ایک مستقبل کا تصور دے کر انسان کو جاوداں کر دیتی ہے۔ خاک افلاک تک جا پہنچتی ہے۔ رحمت کے شکر میں جھکا ہوا سر سرفراز کر دیا جاتا ہے۔ رحمت ایک عام آدمی میں ایسا انقلاب برپا کرتی ہے کہ وہی عام انسان خاک کے ایک ذرے سے ماہتاب و آفتاب بنا دیا جاتا ہے۔ آنے والے زمانوں کو رخ عطا کرنے والے لوگ رحمت سے نوازے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کی فکر رحمت کا کرشمہ ہے، ان کی فصاحت اور بلاغت رحمت کا اعجاز ہے۔ رحمت رفعتیں عطا کرتی ہے، فانی کو جاویدانی بناتی ہے، جز کو کل کے راستے دکھاتی ہے، کثرت کو وحدت میں سمیٹتی ہے، مایوسیوں میں امیدوں کے چراغ جلاتی ہے، ہونی کو انہونی اور انہونی کو ہونی کر دیتی ہے، غریبی میں بادشاہی اور بادشاہی میں فقیری کو عطا کرنے والی شے رحمت ہے۔ وہ جو دیکھنے میں خاک نشیں نظر آتا ہے، حقیقت میں عرش نشیں ہے۔ دونوں جہاں کے لیے رحمتوں کا پیغام لانے والی ذات انسان کو تکلیفوں میں مبتلا دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا کوئی غم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھی رات تک جاگتے ہیں، سجدے کرتے ہیں اور روتے ہیں، بس امت کا حال دیکھ کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آرزدہ کرنے والی بات صرف یہی ہے کہ امت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ترک کر دیا۔ لیکن ابھی بھی بہت کچھ باقی ہے، ابھی امیدوں کے چراغاں ہیں، ابھی اعتماد کی منزلیں طے ہو رہی ہیں، ابھی لوگوں میں یقین ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمتوں کا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نوازشوں کا۔ حق نہ رکھنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عنایت کو اپنا حق سمجھنے والے اتنی ناحق بات بھی نہیں کر رہے ہیں۔ یہی تو حق ہے، اور یہی اللہ کے حکم کا مفہوم ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، یعنی عمل کی کوتاہی کی وجہ سے حق نہ رکھنے کے باوجود رسول رحمت کی عنایت کو اپنا حق مانتے رہنا۔ یہی راستہ مایوسیوں سے بچنے کا راستہ ہے۔ اسی یقین کو ایمان کہتے ہیں۔ وہ اللہ جس نے ہمیں اپنا دین عطا فرمایا، اپنی عنایات عطا فرمائی، ہمیں آنکھیں عطا فرمائی اور آنکھوں کے لیے روشن روشن کائنات بنائی، اسی اللہ نے جس نے ہمارے لیے دنیا کی راہیں آسان فرمائی، ہمارے لیے دریاؤں کو حکم دیا کہ ہمیں راستہ دے دے، بلند پہاڑوں کے لیے حکم ہے کہ انسان کو راستہ دے دے، ہر راز کو حکم ہے کہ انسان کے لیے آشکار ہو جائے، ہر مخفی کو ظہور کا حکم دینے والا اپنی رحمتوں کے اٹل ہونے کا اعلان فرماتا ہے۔ رحمت آ کے رہے گی، گناہ معاف کر دیے جائیں گے، شرط اظہار ندامت ہے، شرط خلوص دل سے توبہ ہے، شرط
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونے کی تمنا ہے۔ شرط اللہ کی رسی کو مل کر مضبوط پکڑنے کی ہے، یعنی شرط رحمت کی تمنا ہے، اور اس کا انعام حصول رحمت۔ رحمت کے کرشمے دیکھنے والی آنکھ اکثر پرنم رہتی ہے۔ رحمت والے لوگ اس جہاں میں رہ کر بھی اس جہاں کے خیال میں زندہ ہوتے ہیں۔ دور کے زمانے بھی ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رکھنے میں رکاوٹ نہیں ڈالتے، کیونکہ اس نگاہ میں صدیوں کے فاصلے بھی کوئی وقت نہیں رکھتے۔ وہ نگاہ صدیاں عبور کر کے اپنے درویشوں کی زندگی کو آج بھی روشن کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی قریب رہتے ہیں اور قریب ہوتے ہیں۔ یہی رحمت کا کرشمہ ہے۔ اس میں نہ ماضی دور ہوتا ہے، نہ مستقبل بعید ہوتا ہے۔ اس میں فاصلے سمٹ جاتے ہیں، فاصلے تاریخ کے ہوں یا جغرافیہ کے، اس میں کچھ اہمیت نہیں رکھتے۔ آج رجوع کرنے والا پرانے جلوے کو حاضر پاتا ہے، گزرے زمانے کے جلووں کو پکارنے والا مایوس نہیں کیا جاتا، کیونکہ جلوے گزرتے نہیں، سورج میں روشنی قائم ہے، چاند میں نور باقی ہے، آسمانوں کی گردش برقرار ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کائنات کے لیے رحمت کا سبب ماضی بن جائے؟ یہ ناممکن ہے۔ کائنات حاضر، رحمت حاضر، کائنات موجود، رحمت موجود، بلکہ یہاں تک کہ کائنات نہ موجود ہو، رحمت تب بھی موجود رہتی ہے، کیونکہ رحمت دراصل حی و قیوم کی صفت ہے، اور اس صفت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متصف کیا گیا۔ جب صفت نہیں مر سکتی تو موصوف نعوذ باللہ کیسے فانی ہو سکتے ہیں؟ رحمتیں مرنے کے بعد بھی حاصل ہوتی رہتی ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما، ہماری اولادوں پر فضل کر، اور اگر ماں باپ یا اولاد رخصت ہو چکے ہوں تب بھی دعا کے حوالے سے ان پر رحمت ہو سکتی ہے۔ رحمت ہڈیوں پر کیا ہوگی؟ خالی بے جان گوشت پوست پر کیا ہوگی؟ رحمت تو ہمارے ماں باپ پر ہوگی، اور اگر ماں باپ زندہ نہیں تو پھر ماں باپ کا لفظ کس کے لیے ہے؟ ہم کسی وہمے کے لیے دعا نہیں کر رہے، کیونکہ یہ دعا ہمیں حی و قیوم نے بتائی ہے۔ اللہ وہموں کی بخشش کی دعائیں نہیں بتاتا۔ رحمت کا سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاری ہے۔ رحمت مانگنے والے کے لیے ہے اور نہ مانگنے کے لیے بھی ہے، اور کبھی کبھی تو نہ مانگنے والے زیادہ خوش قسمت نظر آتے ہیں کہ ان کے لیے ہر صاحب راز نے دعا کی۔ اللہ کو بھول جانے والے لوگ اللہ کو تو یاد ہیں، وہ جنہوں نے اللہ کو نظر انداز کر دیا اللہ انہیں نظر انداز نہیں کرتا، وہ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا اللہ انہیں نہیں چھوڑتا۔ اللہ نے پیغمبر بھیجے کہ ان ناسمجھ لوگوں کو ہدایت عطا فرمائی جائے۔ ان لوگوں کا استحقاق نہیں، لیکن ان پر رحمت کرنا رحمتوں والے کی شان ہے۔ وہ اتنی بڑی رات کے اندر روشنی کا چراغ جلاتا ہے، وہ کفر کے اندھیروں میں ایمان کے نور کا جلوہ دکھاتا ہے۔ رحمت حق اس شخص کی تلاش میں رہتی ہے جس کی آنکھ پرنم رہتی ہے۔ آنسوؤں کے قریب رہنے والے رحمت حق کے قریب ہیں۔ انسانوں کی زب و حالی پر ترس کھانے والے رحمت حق کے اندر ہیں۔ رحمت کرنے والے دراصل رحمت حاصل کرنے والے ہیں۔ انسان کے قریب رہنے والے خدا کے قریب ہیں، اور خدا کے قریب رہنے والے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہتے ہیں، اور یہ قرب رحمت ہے۔ رسول رحمت کی ہر بات حصول رحمت کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے کبھی انتقام نہیں لیا، غلاموں کو ایک دن میں 70 مرتبہ معاف کرنے کا حکم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کے لیے دعوت رحمت ہیں، اپنوں کو عبادت کے غرور سے بچاتے ہیں، اور عبادت سے محروموں کو رحمت کا تصور دے کر عبادت کے قریب لاتے ہیں۔
فریاد کرنے والوں کو رحمت کے حصول کا حق عطا فرماتے ہیں۔ جس کو رحمت کا حق مل گیا اسے رسول رحمت کے دامن میں پناہ مل گئی۔ جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن میں پناہ مل گئی اس کا کام آسان ہو گیا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمیشہ درود و سلام بھیجتے رہنا، اور یہی اصل نسخہ ہے حصول رحمت کا۔